अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मैं कोई पाकिस्तान की अमेरिका की पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूँगा। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को या हिंदुस्तान दोनों को कहूँगा या तीसरी दुनियाओं के लोगों को ये गुफ्तगू करते रहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ईसीएल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो लंदन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उनका इलाज होगा कि नहीं होगा, या नए स्कैम जो पाकिस्तान में आ रहे हैं कि रिंग रोड में कितने पैसे किसने खा लिए। मेरे ख्याल में तो तीसरी दुनियाओं में अब ये आम सी बात है कि आप तीसरी दुनिया के लोग जागते ही नहीं हैं। जो आसमानी किताबों में या तारीख में जो जन्नत दोज़ख का तस्वुर है ना, ऐसा लगता है ये तीसरी दुनिया जो है ये आम इंसानों का बेसिकली दोज़ख है। अगर इन्हें गौर से इनके हालात ज़िंदगी देखें तो माजी में जो ग़ुलामों की कहानियाँ हैं ना, वो बहुत छोटी नज़र आती हैं। वो तो लगता ही नहीं है, वो तो सिर्फ मारते ही पीटते थे, रोटी तो देते होंगे कि ज़िंदा रह सकें। हाँ, जब आज का हिंदुस्तान में देखता हूँ ना, जो उनका अपना मीडिया दिखा रहा है, तो जमहूरियत के पेट से जो निकला वो तो निकला। मेरे हिंदुस्तानी दोस्त बहुत नाराज़ होंगे। वो कहते हैं मैं अपना मुल्क देखूं। कोविड के हवाले से मुझे पिछले दिनों किसी ने तंजिया कहा कि तुम्हारे अपने मुल्क अमेरिका में क्या हुआ। हाँ, बिलाशुबा 5 लाख लोग मरे एक आदमी की गलती से, और उसकी भी गलती को अंदाजे की गलती कहूँगा कि वो इकॉनमी को खुला रखना चाहता था। कि बिलाशुबा कि शिकम की आग जो है वो सबसे बढ़कर है, और फिर जिद भी कहीं शामिल हो गई होगी। मगर जो मनाजिर हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में तो शायद अल्लाह ने बेहतरी कर ली कि हमारे खित्तों में हम लोगों में खुदा ही बेहतर करता नज़र आता है कि 61% डिक्लाइन आया है पाकिस्तान में। खुदा बेहतर जानता है, सच्चाई किसी को नहीं पता। कि मीडिया को तो राहत फ़तेह अली 2 घंटे दिखाने से ही फुर्सत नहीं है पाकिस्तान में, वो भी एक दिन के बाद फिर दूसरे दिन दिखा देते हैं। और बहुत भी बता सकता हूँ, मगर मुझे इसी दरिया में रहना है, इसी समंदर में तैरने की कोशिश करना है, तो किस किस से लड़ूंगा। आज के हिंदुस्तान पर मेरे जहन में नहीं, मैंने अभी अपने एक दोस्त की पोस्ट पढ़ी, कमाल शेर लिखा हुआ था। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे। शाम आए और दिल के लिए कोई घर न हो। शाम आए और दिल के लिए कोई घर न हो। आज के हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, जहाँ जहाँ नज़र डालिए, हॉस्पिटल जो हैं मैयत खानों में तब्दील हो गए। कि जहाँ डॉक्टर भी भाग गए, नर्सें भी नहीं थीं, और कहीं कहीं अटेंडेंट जो है खुदा बन गए थे। ऐसे अस्पताल भी दिखाए कि जहाँ लोग रफ़े हाजत पखाना करने के लिए अस्पताल की हदूद ही इस्तेमाल कर रहे थे। उनके बेड के नीचे कचरा पड़ा हुआ था, उठाने वाला कोई नहीं था। रोटी पानी तो छोड़ें, और हिंदुस्तान का देहाती इलाका जिसे कहते हैं कि 48% कोविड का शिकार है इस वक्त। 2 माह पहले ये 36% था। और वहाँ मंदिरों की घंटियाँ, भोजन, तावीज़, गंडे ही पहला और आखिरी सहारा है। कि सेहत और उसके दूसरे लवाजमात तो छोड़ें, टेस्ट का इंतज़ाम भी नहीं है। एक रिपोर्टर जो अंग्रेज़ी का चैनल, जो सब कुछ अंग्रेज़ी में दिखाता है, मगर जब रिपोर्टर बात करता है आम आदमी से तो वो हिंदी उर्दू में ही करता है। ये फेक है ना सब कुछ, ये पूरा खित्ता। कि आम आदमी की ज़बान जो है वो कुछ और है, मगर मीडिया की ज़बान कुछ और है।
کیونکہ یہ میڈیا پاکستان کا، ہندوستان کا اشرافیہ کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ تو حالات کی وقت کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں اسے باہر نکلنا پڑا ہے، اور بڑا کام کیا ہے بلا شبہ۔ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے خطے کا، اس میں ہندوستانی میڈیا نے بڑا کام کیا ہے۔ گو کہ کل تک اس پہ بڑی تنقید تھی، یہاں تک کہ فرید زکریا جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مودی نے جو کیا تو کیا، ہندوستان کی میڈیا نے بھی کووڈ پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ مگر فرید زکریا یہ بتانا بھول گئے کہ اس خطے کا پورا میڈیا اشرافیہ کا ہی حصہ ہے۔ اس میں کام کرنے والے بھی 90% لوگ جو پیسے زیادہ لینے لگے جائیں یا ان کا چہرہ نامور ہو جائے تو وہ بھی اسی اشرافیہ کے حصہ بن جاتے ہیں، انہیں عام آدمی سے پھر کوئی لینا دینا نہیں۔ اس میڈیا نے جو دکھایا ہے دیہاتی علاقوں کو، کہ لوگ ان سے پوچھا کہ تم نے ٹیسٹ کروایا کہ ایک بندے سے، تو اس نے کہا ہم میں کوئی لچھن ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بخار ہے نہ ہمیں کچھ ہے، پھر صرف کھانسی آ رہی ہے۔ مگر لوگوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ پورے گھر بخار میں، کھانسی میں سارے سمٹم موجود ہیں، مگر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے کہیں۔ ایک عجب نقشہ ہے کہ گنگا میں لاشیں بہہ رہی ہیں، ہر طرف جہاں تک نگاہ پڑتی ہے، غازی پور دکھایا ہے کہ لاشیں ہی لاشیں بہہ رہی ہیں، اور رپورٹر کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ساتھ میں وہ بتاتا ہے کہ جو لاشیں اب تک کلیکٹ کی ہیں حکومت نے، اس کا ایک نمبر ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہے، کوئی 500 کہتا ہے، کوئی 600 کہتا ہے، مگر ابھی بھی چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور پولیس اعلانات کر رہی ہے بوٹ پہ کھڑی ہو کے گنگا میں کہ ہم لکڑیاں بھی دیں گے اپنے پیاروں کی، اپنے دلاروں کی، اس طرح توہین نہ کریں۔ مگر اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب وقت پہ سب کچھ نہ پہنچا تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں نا مولانا کوثر نیازی کے بقول کہ تابہ کے درد کی دوا کرتے، مر نہ جاتے تو اور کیا کرتے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں امریکن ڈالر کھا کے بات کرتا ہوں، تو کچھ لوگ کبھی ہندوستان کا دشمن بتاتے ہیں تو کچھ پاکستان کا دشمن بتاتے ہیں۔ کاش آپ میں کوئی شعور ہو، آپ سمجھ سکیں خالی امید دلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا آسمانوں کو تکنے سے کبھی مدد نہیں اترتی، ہلنا پڑتا ہے۔ وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، کہ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، ہاتھ پیر ہلانا پڑتے ہیں، محبوب کے دروازے پر جا کے ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے سارے کاموں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آپ کا تو اس پورے خطے میں ایک ایسے 4-5 لاکھ کی آبادی میں سے جسے چاہ کے اٹھا کر لے جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سب دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوٹ لیا اس اشرافیہ نے اس پورے خطے کو۔ باتیں تھیں عالمی بالادستی کی، سپر پاور بننے کی، اندر سے پورا نظام کھوکھلا تھا۔ اسی میڈیا پہ جو لائیو شو آیا کرتے تھے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دلی جیسے علاقے سے خواتین بیٹھی ہیں کہ 5,000 تنخواہ ہے، وہ کوئی بتا رہی ہے میں کھچڑی بیچتی ہوں، تو کوئی بتا رہی ہے کہ میں گولا گنڈا پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں بیچ رہی ہوں، 5,000 مہینے کے ملتے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے حلیے دیکھیں۔ ہندوستان کا دیہاتی علاقہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ سٹون ایج میں رہتا ہے ابھی بھی، اسے زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ 5G کے بعد 6G آنے والی ہے 2030 تک، جو آج جو فائل 17 منٹ میں اپلوڈ ہوتی ہے یا ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، پھر 51 سیکنڈ میں ہوا کرے گی۔ سپر اسپیڈ جسے کہتے ہیں نا کہ 1000 ٹائم ابو۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ زندگی کہاں پہنچ گئی ہے۔ کہ بنگلور جو IT کا ہب ہے، بتاتے ہیں، میڈیا بتا رہا ہے کہ یا تو خود بیمار ہیں لوگ، کووڈ کا شکار ہیں، یا فیملی میں مکمل طور پر بیماری پھیل گئی ہے، تو کوئی جاب پر نہیں پہنچا ہے۔ اپریل تک 9.5 ملین لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں، اور
آنے والے دنوں میں ابھی کتنے ہوں گے. اور دیہاتی انڈیا جو ہے، جو ہندوستان پاکستان جیسا ہی ہے نا، بلیک اکانومی بڑی، کہ کوئی پے چیک نہیں ہے، ہاتھ کیش دے دیا، وہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اور ہوتے نظر آتے ہیں کہ ایک بندے کو دکھایا کہ وہ پنجاب میں کہیں کام کرتا تھا، تو جب کووڈ پھیلا تو وہ وہاں سے بھاگے. تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم 1,000 لوگ وہاں سے آئے. اس رپورٹر نے پوچھا کہ کیسے زندگی گزر رہی، کہنے کہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا کب تک اس طرح رہ سکتے ہو؟ اس نے کہا بہت گزاریں گے تو 1 مہینہ، اس کے بعد حکومت جانے اور رام جانے. تو اس خطے میں رام ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، گاڈ ہی جانتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ماضی میں غلاموں کی زندگی بھی ایسی نہیں تھی. ابھی تک 18 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، 130 کروڑ لوگوں میں سے. اور پاکستان میں جہاں کہہ رہے ہیں کہ کرونا کو نہ اور ویکسین کو ہاں، تقریباً 240 ملین لوگوں میں 3 ملین لوگوں کو اب تک ویکسین لگی، 37,100,000 لوگوں کو. اور کمپین ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ اب تک آدھے سے زیادہ ملک کو لگ چکی ہے. اور یہاں جنوری سے مئی تک مور دین 60% کو لگ چکی، اور مطلب 1 ڈوز تو کنفرم لگ چکا، اور 70% ابو آلموسٹ ہے. اور جولائی تک کنفرم 70% ہو جائے گا، اور مور دین دیٹ. اور ہندوستان میں کہتے ہیں کہ اگر 160 ملین لوگوں کو مہینہ نہ لگی، اکتوبر نومبر تک ہر ماہ 160 ملین لوگوں کو، تو اکانومی کا کھلنا مشکل ہوگا. کہ وہ ہندوستان جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں 98% لاک ڈاؤن کا شکار ہے. کہ بنگال میں 16 مئی سے 30 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی بند ہی ہے آلموسٹ، مگر اب مکمل ہوگا. بس ابھی تک ضد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے، جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے، بڑی انڈسٹری کھلی ہوئی ہے ایس او پیز کے ساتھ. ایس او پیز پاکستان ہندوستان میں کیا ہوتی ہیں. اور کنسٹرکشن ورکر ابھی کام کر رہا ہے. بات تو وہی ہے نا کہ اگر بند کر دیں گے مکمل تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. جو موجود ریزروائر ہیں وہ کتنا سہارا دیں گے؟ کوئی پیکج لوگ امید کر رہے ہیں کہ پیکج ملے گا تو زندہ رہیں گے. امریکہ نے، کینیڈا نے، یورپ میں جو دیا تو لوگ اس کی طرح دیکھ رہے ہیں. اب ہندوستان میں بھی ایک بڑا مطالبہ ہے کہ پیکج دیا جائے بڑا، لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے. جو سب سے المناک بات ہے، جو تکلیف اور دکھ کی بات ہے، کہ دوائیں بھی نہیں ہیں، آکسیجن بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں وہی جو پاکستان میں ہے کہ فلانی چیز کھا لو، لونگ کھا لو، الائچی کھا لو، اجوائن کھا لو. تو وہاں پہ بھی روز ایک نئی میتھ آتی ہے کہ وائبریشن سے جو ہے آپ کرونا کو بھگا سکتے ہیں. تو اجوائن اور فلانی چیز ڈال کے پوٹلی میں پورا دن سونگھتے رہیے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کیا کریں اگر یہ نہ بھی کریں؟ کچھ تو کرنا ہے نا، اپنے آپ کو حوصلہ تو دینا ہے. جینے کی آرزو ہمت سب میں ہے نا. ایسے ویڈیو بھی دیکھے ہیں کہ ایک جوان ماں جس کے بچے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور اس نے کانوں میں میوزک لگایا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے ڈانس کر رہی ہے، جینے کی امید میں، آرزو میں، اپنے اندر کے فیئر کو شکست دینے کے لیے. بڑی بات ہے یہ. تو جناب، آج کا ہندوستان اس نے یہ بتا دیا کہ میزائل بنانے سے، آئی ٹی بھی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حکومتیں ایماندار نہ ہوں، اشرافیہ ایماندار نہ ہو. کہ اپریل میں گو کہ $30 بلین کی ایکسپورٹ کی ہندوستان نے، مگر اس کا ثمر کسی کو نہیں ملتا. ایک مخصوص شہروں تک ہی رہتا ہے، گاؤں دیہاتوں تک نہیں جاتا، جہاں لوگ ابھی تک بھجن پر اور کالی ماتا پر پھول چڑھانے کے سوا کوئی امید نہیں رکھتے. کچھ نہیں بچا ان کے پاس.
آپ یہ سوچیں کہ گھر گھر جب بیمار پڑے ہوں اور ہاسپٹل کہیں وجود ہی نہ رکھتا ہو، کہیں پر دوا موجود ہی نہ ہو، آکسیجن اور وینٹیلیٹر تو جانے دیجئے، وہاں عالم تو سوچئے کیا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ماضی میں غلاموں کی زندگی بھی ایسے نہیں ہوگی۔ یہ اشرافیہ وہ اب امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، اس نے ہر طرف قبضہ جما لیا ہے اور یہ دولت اکٹھی کر رہی ہے۔ یہ پورا ورلڈ اب کارپیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یقین کریں آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اب دو ہی مذہب ہیں، ایک امیری ایک غریبی، باقی سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی اشرافیہ کا ہی فائدے کے لیے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں میں امریکہ سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا، میں اس ملک کا شہری ہوں، باسی ہوں، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مگر اسے اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ وہ کسی ایک جگہ کو اپنے مفاد کے لیے، اسرائیل کے لیے میں نہیں سمجھتا، امریکہ کا اپنا مفاد ہے، اس خطے میں اپنا انٹرسٹ ہے۔ اس 6 ملین لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اگر 1.5 بلین لوگوں کو وہ ناراض کرتا رہے گا، نفرت پھیلاتا رہے گا، تو دہشت گردی ہی بڑھے گی، اور وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کا سوچتا ہے وہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ نئے بلاک بنیں گے، نئی سوچیں ابھریں گی، انصاف مساوات کے ساتھ ہی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ جس حد تک کر سکتے ہیں مکمل انصاف مساوات، میرٹ تو شاید ابھی ہزاروں سال ممکن نہیں نظر آتا کہ انسانی وحشت ابھی بہت سر چڑھ کر ناچ رہی ہے، بول رہی ہے۔ میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا، میں آخر میں بس ایک اور شعر سنا کر اپنے لوگوں کے نام، ہندوستان کے، پاکستان کے لوگوں کے نام یہ شعر سنا کر اجازت چاہوں گا کہ یہ کار عشق بھی عجب کام، یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، سمجھیں کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو، سمجھیں کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو۔ کہ ہم لوگ امیدیں لگاتے ہیں کہ ریاست ایسی ہوگی، ماں جیسی ہوگی، ہم محنت کریں گے تو یہ ملے گا، مگر جب وقت پڑتا ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ حافظ۔